अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। खास एपिसोड की पहली कहानी। बेगम जान एक बरस पहले घोटालापुर में आकर आबाद हुई थी। बेगम जान के घोटालापुर में आबाद होने की सबसे बड़ी और अहम वजह यही थी कि यहाँ कोई किसी की खोज नहीं करता था। हर आदमी अपने आप में मगन था। चोर, उचक्के, बदमाश, डाकू और कातिल, इस बस्ती में सभी किस्म के लोग आबाद थे, मगर किसी को किसी की जात से कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। गोया घोटालापुर एक पुरअमन बस्ती थी और जहां अमन हो वहां पुलिस या थाने की कतई ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई ख़तरनाक मुजरिम रूपोश होने के लिए दूसरे इलाके से आकर वहां आबाद हो जाता था, लेकिन फिर मुखबरी के बाइस पकड़ा भी जाता था। पुलिस आती थी और पुरअमन तरीके से उसे गिरफ्तार करके ले जाती थी। ऐसे वक्त भी कोई रुकावट नहीं बनता था और ना ही कोई मुजरिम खुद को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए ऐसी कोई हरकत करता था जिससे इलाके का अमन बर्बाद हो। बेगम जान भी एक मुजरिम थी। उसका ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो खुद साख्ता हथियार बनाते थे और दूसरे शहरों का अमन पामाल करते थे। एक बरस पहले उसके महबूब राम किशन ने एक भरे भराए मंडप को शमशान घाट में तब्दील कर दिया था और इत्तेफाक से वो खुद भी उसी हादसे में मारा गया था। उसने महाजन लाल प्रसाद से मंडप को शमशान घाट में तब्दील करने की कीमत 2 लाख वसूल की थी और 2 लाख उसने बेगम जान के अकाउंट में जमा कराए थे। बेगम जान राम किशन के गिरोह में शामिल होने से पहले बम्बई शहर की मशहूर रक्कासा थी। वो राम किशन की तरह इस गिरोह में शामिल हुई थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी अकेली रह जाएगी। 2 लाख हासिल करने के बाद उन दोनों ने शादी करनी थी, लेकिन सब उलट पुलट हो गया था। महाजन लाल प्रसाद की जिससे दुश्मनी थी वो हैसियत में उससे 4 गुना ज्यादा था, इसलिए फौरन शहर की पुलिस हरकत में आ गई। उन्होंने अपने शातिर वकील के सहारे उसे बचा लिया। उसे अलबत्ता शहर बदर कर दिया गया। उसके पास राम किशन की दी गई 2 लाख की रकम थी। उस जमाने के हिसाब से 2 लाख की रकम बड़ी खतीर तस्वुर की जाती थी। इसके अलावा गैंग वालों ने उसकी भरपूर माली मदद की, जिसकी बदौलत बेगम जान ने घोटालापुर में एक शानदार मकान खरीद लिया और अकेली रहने लगी। उसकी दहलीज का दरवाज़ा 24 घंटों में सिर्फ 2 बार खुलता था, एक सूरज निकलने से पहले और दूसरा सूरज गुरूब होने के बाद। सुबह जब वो अपनी पालतू बिल्लियों को घर से निकालने के लिए दरवाज़ा खोलती, उस वक्त कतरन से बनी रस्सियाँ दरवाजे के बाहर रख देती थी, जो वो रात में बनाती थी, और वो इस आड़ में दस्ती बम सप्लाई करती थी। मगरिब के बाद जब वो बिल्लियों को अंदर बुलाने के लिए दरवाज़ा खोलती थी, उस वक्त एक शख्स कपड़ों के कतरन का थैला देकर जाता था, जिसके साथ उसके लिए खाना पकाने की चीज़ें और बिल्लियों की खुराक होती थी। बेगम जान जब इस मकान में आई थी, उसके साथ सिर्फ 3 बिल्लियां थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके पास दर्जनों बिल्लियां हो गई थीं। उसकी बिल्लियों में ख़ास बात यह थी कि वो ठीक वक्त पर वापस चौखट के बाहर पहुंच जाती थी। उन सबके गले में पट्टे बंधे हुए थे। ये उन बिल्लियों की पहचान थी, इसलिए वो जिस घर में चाहती थी घुस जाती थी। उन्हें कोई ज़बरदस्ती अपने घर या कमरे से बाहर नहीं निकालता था। उन्हीं बिल्लियों की वजह से बेगम जान बिल्लियों वाली खाला के नाम से भी मशहूर हो गई थी। बहुत से लोग सिर्फ उसे नाम से जानते थे, सूरत से नहीं पहचानते थे। इसी घोटालापुर में रमेश किरमानी भी आवासा था। रमेश किरमानी एक अजीब पुरस्कार शख्सियत का मालिक था। वो भी बेगम जान के बाद घोटालापुर में आकर आबाद हुआ था। वो बेगम जान की तरह पैसे वाला नहीं था, इसलिए किराए पर रहता था। 1 साल के अरसे में कभी किसी ने उसे कोई काम धंधा करते नहीं देखा था। वो सुबह सवेरे घर से निकलकर मंदिर जाता, पूजा पाठ के बाद तकरीबन घंटा 2 घंटा मंदिर के अंदर ही रहता था। उसके बाद इलाके की चौरंगी पर बड़े बरगद के नीचे आकर बैठ जाता था और शाम तक बैठा रहता था। उसमें एक अजीब खासियत थी, वो बैठे बैठे अचानक गायब हो जाता था और फिर खुद ही जाहिर हो जाता था। इसलिए कुछ लोग उसे भगवान का अवतार मानते थे और चंद लोगों का ख्याल था कि वो कोई जादूगर है जो अपने इल्म से गायब हो जाता है। लेकिन किसी को उसकी हकीकत जानने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जो भी था पुरअमन था। कभी किसी दूसरे इलाके से भी उसे पूछने के लिए
یا اس کے بارے میں معلومات کے لیے وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ بیگم جان اور رمیش کرمانی دونوں ہی اپنی اپنی ذات میں پراسرار تھے کہ ایک دن اچانک وہ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ اس روز سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ زبردست آندھی اور طوفان کی آمد تھی۔ بیگم جان کی تمام بلیاں گھبرا کر وقت سے پہلے ہی دروازے پر پہنچ گئی تھی اور اپنی آوازوں میں بیگم جان کو آواز دینے لگی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ بستی میں رہنے والے سبھی لوگ جانتے تھے کہ بیگم جان کے کان بہت تیز تھے۔ وہ بلیوں کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی دروازہ کھول دیتی تھی، لیکن اس روز دروازہ مستقل بند تھا۔ بلیاں بری طرح چیخنے چلانے لگیں تو بستی والے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سب کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نمایاں تھے۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر دروازہ پیٹتے ہوئے آواز دی، بیگم جان دروازہ کھولو۔ لیکن اندر بدستور خاموشی چھائی رہی۔ کوئی جواب نہ پا کر سب ایک دوسرے کے چہروں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، مجھے تو لگتا ہے بیچاری مر گئی ہے، اکیلی جان کا یہی تو رونا ہے۔ اس خاتون کے شوہر نے ڈانٹ کر کہا، بھگوان کبھی کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے، بھگوان نہ کرے اسے کچھ ہوا ہو، شاید اس بیچاری کی آنکھ لگ گئی ہو، گہری نیند سو رہی ہو۔ دوسرے ضعیف شخص نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جلدی کچھ کرو، لگتا ہے بہت زبردست طوفان آنے والا ہے، ہمیں بھی اپنے گھروں میں چلے جانا چاہیے۔ کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری، ہاں وقت ضائع کرنا فضول ہے، دروازہ کھل نہیں رہا تو اسے توڑ دو۔ بستی کے 3-4 کڑیل جوان آستین چڑھاتے ہوئے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ اپنے مضبوط کاندھوں سے قدم دروازے کو دھکے لگانے لگے۔ دروازہ پرانا تھا لیکن مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس لیے اس کے جوڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ وہ نوجوان پسینے پسینے ہو گئے۔ سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ دروازے کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ کوئی دوسری تدبیر سوچ رہے تھے کہ وہاں رمیش کرمانی پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ کچھ لوگ اسے اوتار مانتے تھے اور چند لوگوں کا خیال تھا وہ جادوگر ہے۔ ایک بوڑھی خاتون نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا تم تو بہت پہنچے ہوئے لگتے ہو، بھگوان کے لیے کچھ کرو، پتہ نہیں بیچاری اندر کس حال میں ہوگی۔ رمیش نے کوئی جواب نہیں دیا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ زیر لب کچھ پڑھنے لگا اور سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ تمام بلیاں تیزی سے اندر داخل ہو گئیں۔ بیگم جان کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ وہ حیرانی سے سب کو دیکھنے لگی۔ ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے اسے دیکھتے ہی کہا، کیوں بہن، خیریت تو تھی؟ بیگم جان کی زلفیں کھلی ہوئی تھی، آنکھوں میں گہری نیند سے جاگنے کا خمار تھا۔ اس نے بالوں کو جوڑے کی صورت میں باندھتے ہوئے جواب دیا، جی بس ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ ایک نوجوان نے کہا، بیگم جان یوں تو اس گھوٹالہ پور میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی آئندہ احتیاط کیجیے گا، اتنی گہری نیند مت سوئیے گا، ہم سب کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے کہا، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں۔ باتوں کے دوران کسی کو رمیش کا خیال نہیں آیا تھا، جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ البتہ اسے درخواست کرنے والی خاتون کی نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ لوگ پلٹ گئے۔ بیگم جان نے دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگائی اور پیٹھ دروازے کے ساتھ ٹیک کر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ اسی وقت رمیش نے اسے آواز دی، بیگم جان آنکھیں کھولو۔ بیگم جان نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ رمیش عین نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چونک گئی۔ تو تم کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ رمیش نے اپنے پیچھے رکھے ہوئے پلنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میرا اصل نام رمیش کرمانی ہے، لیکن بستی والے مجھے دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں۔ چند کا خیال ہے کہ میں بھگوان کا اوتار ہوں اور آدھے لوگ مجھے جادوگر سمجھتے ہیں۔ تمہارے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ اگر میں اندر نہ آتا تو تم کبھی نہ جاگتی۔ رہا یہ سوال کہ کیسے اندر پہنچا، تو اس کا جواب میری واپسی پر پتہ چل جائے گا۔ بیگم جان نے ادائے ناز سے بندھے ہوئے جوڑے کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ سیاہ اور گھنی زلفیں کھل کر شانے پر بکھر گئیں۔ اس نے اتراتے ہوئے بل کھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ مہینوں سے جس کی آمد کا انتظار تھا وہ تم ہی ہو۔ میں بھی انسان ہوں، ایک عورت ہوں، مجھے بھی ایک مرد کی ضرورت ہے۔
जो मेरे अंदर लगी हुई आग को बुझाए। सत्यानाश हो उस राम किशन का, जिसने मुझे भरी जवानी में बेवगी का रूप देकर कैद तन्हाई में भेज दिया। बराए मेहरबानी मुझे अपनी बाहों में लेकर सुकून का एक लम्हा दे दो। बेगम जान ने जैसे ही रमेश के गले में बाहें डाली, उसने उन्हें झटकते हुए कहा, बेगम जान, तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि मैं इस वक्त का इंतजार कई महीनों से कर रहा था। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। तुम जो अचानक बंबई शहर से गायब हो गई थी, सीधी तरह बताओ, राम किशन के 2 लाख रुपए कहाँ हैं? और तुम कतरनों की रस्सियां बनाकर उसकी आड़ में कौन सा धंधा कर रही हो? वो बेतुके अंदाज में पलंग पर लेटती हुई बोली, तुम जब इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं एक तवाइफ थी, लेकिन मेरा पेशा जिस्म फरोशी नहीं था। रामकिशन से भी मेरी यही शर्त थी कि वो मुझे उस वक्त हाथ लगाएगा जब मेरे साथ अग्नि के गिर्द 7 फेरे लगा लेगा। रमेश ने कहा, तुम तो अजीब दोगली हो। चंद लम्हों पहले मेरे साथ कुछ और बात कर रही थी और अब पारसाई जता रही हो। उसने कहा, पारसाई का एक वक्त होता है, अपनी बात मनवाने का एक मौसम होता है। वो दोनों गुजर गए हैं। अब मुझे शादी के मंडप की ख्वाहिश नहीं है, बस तुम्हारा साथ चाहिए, ये जानते हुए भी कि तुम या तो जासूस हो या फिर पुलिस वाले। लेकिन मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नुकसान उस वक्त पहुंचेगा जब तुम यहां से बाहर जाओगे। रमेश ने कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ना तो जासूस हूं और ना ही पुलिस वाला। मैं तो राम किशन का लंगोटिया यार हूं। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। रही दूसरी बात, तो मैं औरतों का शौकीन नहीं हूं। मैं औरत जात से ही दूर रहता हूं। यकीन ना हो तो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाओ और बस्ती वालों से पूछ लो। वो हल्का सा कहकहा लगाती हुई बोली, घोटालापुर एक बस्ती है। मुझे बस्ती के बारे में यहाँ के लोगों की राय जानने के लिए बाहर जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। तुम बाहर से क्या हो और अंदर क्या हो, मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े बता सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो पलंग से उठ खड़ी हुई और एक कोने में पहुँच गई। वहाँ कतरनों से बनी रस्सियों का गट्ठड़ रखा हुआ था। उसने कहा, रमेश, इस रस्सी के गट्ठड़ को उठाओ। रमेश ने सवालिया नज़रों से देखते हुए गट्ठड़ उठाया और फिर वहाँ रखी हुई चीज़ें देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहाँ रिकॉर्डिंग का पूरा सिस्टम रखा हुआ था। इससे पहले कि वो बेगम जान से कोई सवाल पूछता, बेगम जान ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया। स्पीकर से सरगोशियाँ सी उभरने लगी। बेगम जान ने आवाज़ नहीं बढ़ाई। एक हेडफोन उठाया, उसकी पिन टेप रिकॉर्डर से लगाई और हेडफोन रमेश की तरफ बढ़ा दिया। लो सुनो। वो सुनने लगा। एक औरत दूसरी से कह रही थी, ए बहन, मानो या ना मानो, बरगद के नीचे बैठने वाला नौजवान कोई जादूगर है। दूसरी आवाज़ ने जवाब दिया, नहीं कामनी, ये तेरा वहम है। वो जादूगर नहीं है, मुझे तो बहुत पहुंचा हुआ लगता है, भगवान का अवतार है। कामनी ने कहा, वो अवतार है या जादूगर, लेकिन मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं दिखाई देती। नहीं नहीं, वो तो बहुत शरीफ है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। कामनी ने चौंक कर कहा, तू इतने वसूख से उसके बारे में कैसे कह सकती है कि वो शरीफ है? अवतार है क्या? वो बोलते हुए रुक गई। दूसरी ने झिझकते हुए कहा, दरअसल मेरे भाई की उससे बहुत अच्छी दोस्ती है, वो उसके बारे में बता रहा था। कामनी ने कहा, तेरा भाई बता रहा था, जबकि मैं उसे जान चुकी हूँ। कल ही की बात है, कड़ी दोपहर थी, जब मैं किसी काम से बरगद के सामने से गुजर रही थी। वो आंखें बंद किए बैठा हुआ था। जैसे ही मैं सामने से गुजरने लगी, उसने मुझे मेरे नाम से आवाज़ दी। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो उसी तरह आंखें बंद किए बोला, कामनी, तू जिस चक्कर में है वो किसी और चक्कर में पड़ा हुआ है। तू उसे छोड़कर मेरी तरफ चली आ, मैं तेरी ज़िंदगी संवार दूंगा। और अगर तू राज़ी ना हुई तो मैं उसे राम नाम सत्य है। रमेश एकदम चीख पड़ा, ये सब गलत है। मैं कामनी को। बेगम जान ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। दूसरे हाथ की उंगली से टेप रिकॉर्ड का प्ले वाला बटन दबाया, फिर इजेक्ट का बटन पुश करके कैसेट बाहर निकाल लिया और दूसरी कैसेट लगाकर फिर से प्ले कर दिया। उस कैसेट में रमेश की आवाज़ थी। वो कामनी की जिस बात से इनकार कर रहा था, वही कुछ अपनी ज़बान से बोल रहा था। उसके चेहरे की रंगत तेज़ी से तब्दील हो रही थी। एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था, और फिर उसने एकदम से बेगम जान पर हमला कर दिया। मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा।
میں نے اب تک सैकड़ों قتل किए हैं, तुम्हारा खून करते हुए भी मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। इससे पहले कि रमेश अपने हाथ का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाता, पुश्त की जानिब से बिल्लियों की ललकार सुनाई दी। उसने उसी हालत में पलटकर देखा। 2, 3 या 4 नहीं, दर्जनों बिल्लियां उसके पीछे खड़ी थी, खूनख्वार नज़रों से उसे देखते हुए गुर्रा रही थी। यूं लग रहा था अब तब में उस पर हमला कर देंगी। रमेश की गिरफ्त ढीली पड़ गई। बेगम जान ने खांसते हुए कहा, ये बिल्लियां मेरी मुहाफिज हैं, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो यहाँ से निकल नहीं पाओगे, ये तुम्हें नोच नोच कर ख़त्म कर देंगी। रमेश कहकहा लगाते हुए उठ खड़ा हो गया। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, तुम्हें आजमा रहा था कि तुम कितनी बहादुर हो, वरना तुम्हारी बिल्लियां मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम शायद भूल रही हो कि मैं नज़रबंदी का इल्म जानता हूँ। जिस तरह इस मकान में बगैर दरवाजे को खोले आ सकता हूँ, उसी तरह यहाँ से जा भी सकता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे साथ एक मुआहिदा करना चाहता हूँ। मुआहिदा? कैसा मुआहिदा? तुम मेरे बारे में जान चुकी हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने ये रिकॉर्डिंग कैसे की और कब की, और ना ही लोगों को ये बात बताऊंगा कि तुम दहशतगर्दी डकैती के सामान तैयार करती हो। जवाबन बस तुम अपना मुंह बंद रखोगी। तुम ये जान चुकी हो कि मैं कातिल हूँ। मैं ज़रूरतमंदों से भारी रकम वसूल करता हूँ और उनका काम कर देता हूँ। मैं जादुई अमल जानता हूँ, नज़रबंदी के फ़न से वाकिफ़ हूँ, इसलिए आज तक मैं पकड़ा नहीं गया। बज़ाहिर में लोगों के सामने मगरिब के वक्त अपने घर में दाखिल हो जाता हूँ, मगर वो नज़र का धोखा होता है। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। इस पुरअमन बस्ती में पुरअमन रहते हुए दूसरे शहरों की बर्बादी का सामान करते हैं। जिस तरह हमारी कौम के नेता अपने महल नुमा बंगलों में रहते हुए गरीब और मजलूम आवाम के जानो माल से खेलते रहते हैं। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरे धंधे का वक्त हो गया है। आज एक सरकारी अफसर की चिता जलवानी है। वो वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ अदालत में बयान देने वाला है। बेगम जान ने प्यार से उसके गले में बाहें हाइल कर दी। तुम जाओ, तुम्हें मैं जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन जाने से पहले मेरे अंदर लगी आग बुझाओ। मैं कामनी से ज़्यादा हसीन हूँ। रमेश ने कहा, तुम हसीन होने के साथ संगीन भी हो, इसलिए मुझे अब तुमसे खौफ आ रहा है। तुम मुझे अपने जाल में फांस कर कहीं जाने के काबिल नहीं रखना चाहती। ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारा रूई के गालों की तरह नरम बदन और वो बोलता हुआ नज़रों से गायब हो गया। बेगम जान ने हवाओं में इधर उधर हाथ मारा, मगर वो कहीं नहीं था। यकीनन वो वहाँ से जा चुका था। वो बिल्लियों के दरमियान रहती थी, इसीलिए उसे भी खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने की आदत हो गई थी। वो कतरनों के पैकेट झंझोड़ने लगी, रमेश को गालियां देकर पुकारने लगी। वो नहीं आया। अपनी मालकिन की आवाज़ सुनकर 15-20 बिल्लियां उसके सामने आ खड़ी हो गईं, जैसे उसके हुक्म की गुलाम हो। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी तौहीन नहीं। रमेश ने कामनी के मुकाबले में उसकी तौहीन की थी। उसकी प्यास बुझाए बगैर ठुकरा कर चला गया था। बेगम जान ने माचिस की डबिया जितने टाइम बम उन बिल्लियों के गले में बांध दी और कहा, जाओ, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। उस हरामजादे को ख़त्म कर दो, इससे पहले कि वो मुझे ख़त्म करे या मैं अपनी आग में जलकर मर जाऊं। जाओ, जल्दी करो। उसने पहली बार बेवक्त दरवाज़ा खोला था और उन बिल्लियों को बाहर निकाल दिया था। रमेश ने जिस जगह खुद को जाहिर किया वो सरकारी अफसर की कोठी थी, जो उसे सरकार की तरफ से दी गई थी। वो शहर का आईजी पुलिस था। गेट का सिपाही अचानक अपने सामने जाहिर होने वाले रमेश को देखकर हैरान रह गया। तुम कौन हो? रमेश ने कहा, तुम आईजी को इंटरकॉम के जरिए बताओ कि हम आए हैं। सिपाही ने पूछा, इस हम का नाम क्या है? किरमानी। सिपाही ने जैसे ही अंदर पैगाम दिया, आईजी खुद दौड़ा चला आया और गर्मजोशी से उसे गले लगाते हुए बोला, किरमानी, मुझे यकीन था तुम कामयाब लौटोगे। बताओ, बेगम जान कहाँ है? उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाने की बजाय लॉन की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो इस वक्त घोटालापुर के एक मकान में रहती है। उसने अपने महबूब की दी गई रकम में से पुलिस को देने के बाद वो रकम बचा ली थी। उसमें आसानी से एक मकान खरीद लिया था और वही कुछ कर रही है जो उसका महबूब रामकिशन करता था। आप चाहें तो अभी इसी वक्त फोर्स रवाना कर दें। वैसे उस पुरअमन घोटालापुर में पहली बार पुलिस दाखिल होगी और एक मुजरिमा को गिरफ्तार करेगी।
آئی جی نے فخر سے کہا، اور وہ بھی تم جیسے جیالے جاسوس کی وجہ سے۔ ہماری فورس کو تم پر فخر ہے، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی وائرلیس کے ذریعے نفری بھیجتا ہوں۔ آئی جی چلا گیا۔ رمیش نے جھولنے والی کرسی پر پاؤں پھیلا کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ ہی مسکرانے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو اس کے ارد گرد بلیوں کی فوج تھی۔ ان کے گلوں میں ماچس کی ڈبیا جتنے بم بندھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جادو منتر پڑھتا، ان بلیوں کی نظروں سے غائب ہوتا یا مدد کے لیے کسی کو پکارتا، ان بلیوں نے برق رفتاری سے اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے ایک بم پھٹا، پھر یکے بعد دیگرے بم پھٹتے چلے گئے۔ بلیوں کے جسموں کے چتھڑوں کے ساتھ ساتھ رمیش کا بدن بھی ادھڑتا چلا گیا۔ جب تک آئی جی وہاں پہنچتا، لون میں ہر طرف گوشت کے ٹکڑے بکھر چکے تھے۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ اسلم بھائی، خدا کا شکر ہے مکان مل گیا۔ میں نے شاہ جویلرز کے مالک اسلم بھائی کو اطلاع دی تاکہ وہ میرے لیے مکان تلاش کرنے میں مزید بھاگ دوڑ ترک کر دیں۔ دراصل مجھے کرائے کے ایک مکان کی اچانک بڑی سخت ضرورت پڑ گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ میرے ایک عزیز اپنے بال بچوں سمیت انڈیا سے حال ہی میں بڑی خستہ اور خراب حالت میں یہاں پہنچے تھے، اور کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال میرے ہی تنگ و تاریک مکان میں مقیم تھے۔ میرا مکان میرے ہی گھر والوں کے لیے ناکافی تھا، اس میں مزید 6 آدمیوں کا اضافہ ہو جائے تو کیا حالت ہو سکتی تھی۔ دونوں خاندانوں کے لیے نفسا نفسی کا عالم ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے ان عزیز کے لیے کرائے کا مکان بڑی شدت سے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہر ملنے والے اور دوست احباب سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تم کو کوئی مناسب مکان کرائے پر ملے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ میں اسلم بھائی، جو لیاقت آباد کے صرافہ بازار میں زیورات کی جو دکان تھی کے مالک اور میرے بڑے مخلص دوست تھے، اس سلسلے میں نے کہہ رکھا تھا، اور جب مجھے ایک مکان مل گیا تھا میں نے اس کی اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے میری اطلاع پر اطمینان کا سانس لیا۔ چلو اچھا ہوا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر پوچھنے لگے، کتنے کا ملا اور کہاں ملا؟ مکان کے حساب سے کرایہ بھی بہت مناسب ہے اور علاقہ بھی برا نہیں۔ پاک کالونی میں 2 کمروں کا ایک فلیٹ ہے۔ پاک کالونی میں؟ اسلم بھائی کی بجائے ان کے ایک کاریگر یوسف نے حیرت سے پوچھا، جیسے میں نے کسی ممنوعہ جگہ کا نام لیا ہو۔ ہاں، پاک کالونی میں نے جواب دیا۔ وہاں نہ جائیے، مت لیں آپ اس مکان کو، یوسف نے مجھے مشورہ دیا۔ ارے بھائی، بغیر ایڈوانس کے اتنے کم کرائے پر کہاں مکان ملتا ہے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نہ لیجیے اس مکان کو، اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے اس کی منطق پر ہنسی آ گئی۔ کیوں، پاک کالونی میں کیا مسئلہ ہے؟ اس علاقے میں اکثر مکان بھوت پریت کا مسکن سمجھے جاتے ہیں۔ بھوت پریت؟ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ اس سائنسی دور میں ایسی دقیانوسی باتیں سمجھانا میرا فرض ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی۔ مجھے اس کی سنجیدگی میں خلوص اور محبت کی جھلک نظر آئی۔ میں نے پوچھا، کیا اس علاقے کے سارے مکانوں میں بھوت پریت ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں؟ سارے مکانوں کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، کئی ایک گھروں میں سے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کی وجہ سے علاقہ آسیب زدہ لگتا ہے۔ ویسے عام لوگ ان باتوں سے بے خبر ہیں، البتہ وہ لوگ جو اس علاقے کے پرانے باشندے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے۔ یار، یہ باتیں تم سنی سنائی کہہ رہے ہو، کبھی خود بھی کسی بھوت پریت کو دیکھا ہے؟ اسلم بھائی کا کاریگر امتحان لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنی سنائی اور آنکھوں دیکھی بھی، کیا تم نے دیکھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اسے بھوت تو نہیں کہہ سکتے، چھلاوا کہا جا سکتا ہے۔ چھلاوا؟ ہاں، چھلاوا۔ کب دیکھا اور کیسے دیکھا؟ اسلم بھائی باضابطہ انٹرویو لینے لگے۔ یہ قصہ ذرا پرانا ہے، یوسف نے جھومر کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی 25 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت ہماری عمر کوئی 10 سال ہوگی۔ نیا نیا ملک تقسیم ہوا تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے ہندو تقسیم کے بعد ہندوستان چلے گئے تھے، لہٰذا خالی مکانوں پر زیادہ تر قبضہ جن لوگوں نے کیا ان میں بڑی تعداد میں ممبئی، سورت اور کاٹھیا واڑ سے آنے والے کچھی مہمان اور آغا خانی فرقے سے تعلق رکھنے والے مہاجروں کی تھی۔ ہمارے گھر کی پاس والی بلڈنگ میں کاٹھیا واڑی کچھی رہتا تھا جس نے بہت سی مرغیاں اور بطخیں پال رکھی تھیں۔ وہ انڈے اور مرغیوں کے ساتھ دودھ دہی بھی بیچا کرتا تھا۔ ہم بچے اس کی عادت سے بہت خوش تھے کہ اگر اس کی کوئی مرغی، بطخ یا بلی کہیں باہر چلی جائے اور اسے پکڑ کر اس تک پہنچا دیا جائے
تو وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہمیں لسی پلاتا تھا۔ ایک دن کچی کی بلڈنگ کے نیچے سیڑھی کے پاس شام کے گہرے اندھیرے میں ہم نے 2 آنکھیں چمکتی ہوئی دیکھی۔ میرے دوست سلیم نے خوشی سے ہانک لگائی۔ لسی؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ لسی؟ ابے ہاں لسی، وہ دیکھ اندھیرے میں مرغی والی کی بلی بیٹھی ہے۔ اس اطلاع پر مجھے خوشی ہوئی۔ ہم دونوں اسے پکڑنے کی نیت سے دبے پاؤں ذرا آگے بڑھے تو دیکھا وہ بلی نہیں خرگوش ہے۔ میں نے کہا، ابے یہ خرگوش ہے؟ جو بھی ہو اسی کا ہوگا، لسی تو ملے گی، مگر میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اندھے مرغی والے کے پاس تو سفید خرگوش ہیں، اور یہ سفید نہیں کالا ہے، یہ اسی کا ہوگا، نیا خرگوش لایا ہوگا کوئی۔ اور یہ کوئی بعیدس قیاس بات نہیں تھی۔ انڈے مرغی والا ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا جانور خرید کر لاتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو چڑیا گھر بنا رکھا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا دوست ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر خرگوش کی پشت پر پہنچ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں اس کے کان تھے، ملائم اور چھوٹے چھوٹے۔ وہ سرپٹ اوپر بھاگا، لیکن ابھی پہلی منزل کی تمام سیڑھیاں ہی بمشکل طے کر پایا ہوگا کہ اس کی نظر اچانک خرگوش کے کانوں پر پڑی، اور خوف کے مارے گویا اس کی آدھی جان ہی نکل گئی ہو۔ اس نے دیکھا کہ خرگوش کے چھوٹے چھوٹے کان اب بڑے ہو گئے تھے، گدھے کے کان سے بھی بڑے۔ اس نے خوفزدہ آواز میں مجھے پکارا، یوسف جلدی آؤ، مجھے خرگوش سے بچاؤ۔ میں کچھ نہ سمجھنے کے باوجود فوراً اوپر لپکا، اور ابھی بمشکل 1 یا 2 زینہ ہی چڑھا تھا کہ اوپر سے بانس جیسی لمبی سی شے آئی اور مجھے دھکیلتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے نیچے لڑک گیا۔ نیچے گرنے کے بعد پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا، لیکن جب کپڑے جھاڑ کر اٹھا اور اس چیز پر نظر ڈالی تو ڈر کے مارے میری حالت غیر ہو گئی۔ اوپر سے آنے والی چیز خرگوش کا ایک پیر تھا۔ جی ہاں، خرگوش کا ایک پیر، اس خرگوش کا جو تقریباً 10 زینے اوپر میرے دوست سلیم کے قابو میں تھا۔ یہ تماشا دیکھ کر میں وہاں سے بھاگا اور سلیم کے گھر جا کر، جو کہ قریب ہی تھا، پھولی ہوئی سانسوں سے الٹے سیدھے الفاظ میں اس کے والد کو بمشکل صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ میری بات پوری طرح نہ سمجھنے کے باوجود میرے اصرار پر میرے ساتھ آئے، لیکن جب ہم انڈے مرغی والے کی بلڈنگ تک پہنچے تو زینے کے نیچے نہ تو خرگوش کا بانس جیسا لمبا پیر نظر آیا اور نہ اوپر خرگوش، البتہ سلیم ایک طرف بے ہوش پڑا ملا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوسف خاموش ہو گیا اور ہم سب پراسرار واقعے کے متعلق اپنے طور پر سوچنے لگے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یوسف نے یہ کہہ کر دوبارہ خاموشی کا طلسم توڑا، دوسرا واقعہ بھی میرے بچپن کا ہی ہے۔ ہم سب ایک بار پھر متوجہ ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، انڈیا سے آنے والا ایک میمن خاندان ہمارے قریب ہی ایک بلڈنگ میں رہتا تھا۔ یوں تو اس میں کئی افراد تھے، لیکن 2 لڑکے ہماری عمر کے تھے، یہی کوئی 11-12 سال کے۔ دونوں ہمارے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کے گھر کبھی کبھی غیر معمولی باتیں ہوتی، لیکن انہیں اتفاقی امر سمجھ کر ان لوگوں نے اہمیت نہیں دی۔ مثلاً میز پر رکھا ہوا گلاس اچانک نیچے گر کر چکناچور ہو گیا، کبھی دودھ کی پتیلی میں خون نظر آیا، کئی بار ایسا ہوا کہ اس خاندان کے افراد حسب معمول تمام دروازے بند کر کے سوئے، صبح تمام دروازے کھلے ملے، لیکن ان لوگوں نے ان باتوں کو اتفاقیہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن ایک دن ان کے لڑکوں میں سے ایک جب واش روم میں گیا تو کچھ دیر بعد اچانک اندر سے شعلے نکلتے دکھائی دیے، بیٹا خالد دروازہ کھولو۔ لیکن جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا، دروازہ توڑ دیا گیا۔ اندر بدنصیب خالد کی جلی ہوئی لاش ملی۔ لاش؟ ہم نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں لاش، جلی ہوئی لاش۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس کو وہ کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، نہ اس کو اتفاقی امر قرار دیا جا سکتا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے ماں باپ کے سینے کا زخم مندمل ہوا، وہ اس واقعے کو بھولنے لگے۔ لیکن تقریباً 1 سال بعد ان کا لڑکا حسیب واش روم گیا تو خاصی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ باہر نہیں آیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے پہلے دروازے پر دستک دی، آوازیں دی، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر انہوں نے دوسرے افراد کو بھی اس بات کی اطلاع کر دی۔ باپ نے پہلے تو پیار محبت سے آوازیں دی، پھر ڈرایا دھمکایا، زور زور سے دروازے پر دستک دی اور کہا، بیٹا حسیب ایسی شرارت اچھی نہیں ہوتی، چلو دروازہ کھولو۔ لیکن اندر سے اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کئی گھنٹے کے بعد تھک ہار کر دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دروازہ ٹوٹنے کے بعد حسیب واش روم میں اسی طرح بیٹھا تھا
जैसा कि रफ़ा हाजत की सूरत में बैठते हैं। उससे दरवाज़ा ना खोलने के बारे में कई सवाल किए गए। माँ ने वॉशरूम से बाहर आने को कहा। उसे यह भी कहा कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके बावजूद उसने किसी बात का जवाब न दिया, न वहाँ से उठा। बस हर एक को देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। बाप किसी कदर गुस्से में आगे बढ़ा और चाहा कि बाजुओं से पकड़कर उसे बाहर निकाले, लेकिन बेसूद। लड़का तो किसी भारी पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम गया था। बाप ने भरपूर कोशिश की, जोर लगाया और ज़्यादा जोर लगाया, अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, लेकिन बेकार। अब उन्हें पता चला कि हसीब पत्थर की तरह सख्त हो गया है। उसके बाद 8-10 आदमियों की मदद से हसीब को वॉशरूम से उठाकर कमरे में पहुंचाया गया। बाद में उन लोगों ने बताया कि जाने किस तरह 12-13 साल के हसीब का वजन एकदम 8 से 10 मन हो गया था। घर वालों को पहले लड़के का किस्सा याद आया। उन्होंने दवा के साथ साथ वही तावीज़ भी आजमा कर देखा। डॉक्टर के क्लिनिक या पीर फकीर के आस्थाने तक उस बदनसीब लड़के को ले जाने का मरहला बड़ा तकलीफ दे था, क्योंकि उसका वजन मनों के बराबर था। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हैरत अंगेज तौर पर 8-10 मन के करीब हो गया था। और मुश्किल ये दरपेश थी कि अब वो खुद से चलकर भी नहीं जा सकता था। लिहाजा कई चादरों को ऊपर तले रखकर उस पर लिटा दिया गया था और 8-10 आदमी चादर को कोनों से थामे बड़ी मुश्किल से लाने और ले जाने का फ़र्ज़ अंजाम देने लगे। साल भर ये नाखुशगवार सिलसिला जारी रहा, लेकिन फ़ायदा कुछ भी ना हुआ। ना कोई डॉक्टर हकीम उसका इलाज कर सका, ना पीरों के तावीज़ गंडे उस पर असर हुए। बेचारा उसी आलम में साल भर जीने की अजियत बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार इस दुनिया से कूच कर गया। यूसुफ की आवाज़ भर्रा गई थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी वो उस वाक़ये से मुतासिर था। चंद मिनट हम लोगों पर भी उस अजीब व गरीब वाक़ये का असर कायम रहा। उसके बाद सबसे पहले एक कारीगर बोला, वाकई बड़ा अजीब वाक़या है। असलम भाई बोले, हमने सुना है छलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कौन जाने उस दूसरे वाक़ये के पीछे छलावा था या कोई और शे। यूसुफ ने दूर खला में घूरते हुए जवाब दिया, लेकिन यार, अब मैं बोल पड़ा, इन वाक़यात को तो खासा अरसा गुजर चुका है। क्या अब भी उस इलाके में इस किस्म की बातें देखने या सुनने में आती हैं? नहीं, अब हालात बदल चुके हैं, यूसुफ बोला। अब ऐसे वाक़यात आमतौर पर रूनुमा नहीं होते, लेकिन कभी कभी अब भी अजीबोगरीब बातें हो जाती हैं। मसलन कुछ अरसे पहले की बात है, एक औरत ने कई बार अपने शौहर से ये शिकायत की कि दीवार पर जो कैलेंडर लटक रहा है उसे उतार कर फेंक दो। शौहर ने पूछा, क्यों? वो बोली, इस तस्वीर में जो हाथ नज़र आ रहे हैं वो हाथ बाहर निकलकर मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। उसके शौहर ने हैरत से उसे देखा और डॉक्टर से मशवरा करके उसके पागलपन का इलाज कराने लगा। एक बार ये मंजर घर के मुलाजिम ने भी देखा था, लेकिन उसने किसी से इसका तज़किरा नहीं किया, बल्कि चुपचाप मुलाजमत छोड़कर चला गया। इन बातों पर यकीन न करने के बावजूद मैंने दिल में यह फ़ैसला किया कि नाज़माबाद में जो मकान किराए पर ले रहा हूँ उसके बारे में पता कर लूँ, उसके बाद अपने अजीज़ को वहाँ भिजवाऊँगा। लिहाजा एक दिन मैं उस अजीज़ के फ्लैट पर जा निकला। अजीज़ के बराबर वाले फ्लैट पर दस्तक दी। एक बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला। मैंने सलाम दुआ के बाद बराबर वाले फ्लैट की तरफ इशारा करके पूछा, क्या यह फ्लैट खाली है? हाँ, बिल्कुल खाली तो है। क्या इसे किराए पर लेना है? जी हाँ। मत लो। क्यों? उन्होंने मेरी क्यों का जवाब देने के लिए मुझे अपने फ्लैट में चलने का इशारा किया। अजीब मनहूस फ्लैट है, कोई इसमें टिकता नहीं। मैंने मज़ीद वजाहत की दरख्वास्त की। इस पर वो बोले, मियाँ पता नहीं उस फ्लैट में क्या है। आसेब है, जो आता है कुछ दिन बाद परेशान होकर भाग जाता है। चंद लम्हे खामोश रहकर सिगरेट के 1-2 लंबे लंबे कश लिए और फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोले, अजीब वाहियात जगह है। कोई ढोल ताशे, टीन डब्बे और जाने क्या क्या रात भर शोर होता रहता है। जब से हम आए हैं एक रात सही तरह सो नहीं पाए। लेकिन यकीन जानो कि हमें इस घर से या इसके बाहर से कोई एक आवाज़ भी कभी सुनाई नहीं दी। तुम देख रहे हो कि इसके साथ फ्लैट में हम रहते हैं। दूसरे किराएदार ने शिकायत की कि रात के वक्त कोई उसके फ्लैट में घुसकर उसका सारा सामान उलट पलट कर देता है। बक्स, अलमारी, मेज़ की दराजें, टीन डब्बे, गर्ज के जितनी बंद होने वाली चीज़ें होती हैं, सब की सब सुबह के वक्त खुली मिलती हैं और उनके अंदर रखी हुई चीज़ें बाहर बिखरी पड़ी होती हैं। 1-2 दिन अगर ऐसा हो जाए तो किसी सूरत बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात आए दिन का मामूल बन जाएं तो कौन भला रह सकता है। बेचारा किराएदार भी यहाँ से जान बचाकर भागा। आखिरी किराएदार जाने लगा तो मैंने पूछा, मियाँ इतनी जल्दी फ्लैट क्यों छोड़ रहे हो?
کہنے لگا اگر نہیں چھوڑوں گا تو بیوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا خیریت ہے، کوئی چکر تو نہیں؟ ہاں یہ سب فلیٹ کا چکر ہے۔ بھائی صاف صاف بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے اصرار کیا تو اس نے تفصیل سے بتایا۔ ایک دن میری طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی، میں وقت سے پہلے آفس سے فلیٹ آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ میری بیوی یہ کیفیت دیکھ کر میری مزاج پرسی کرنے لگی۔ میں نے اسے بتایا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر میرا سر دبانے لگی۔ ذرا دیر بعد میں نے اس سے کہا پنکھے کی ہوا بری لگ رہی ہے، اسے بند کر دو۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ پنکھا بند ہو گیا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سوئچ آف کر دیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سوئچ بورڈ تو بیڈ سے کافی فاصلے پر تھا۔ بعد میں نے اس بات پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ طبیعت خرابی کے باعث اس بات کا خیال نہیں کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا۔ لیکن اس کے چند روز بعد ایک دن میں فلیٹ کی گیلری میں کھڑا تھا، نیچے دیکھا میری بیوی رکشے سے اتر رہی تھی۔ میں گیلری سے ہٹائی تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو میری بیوی سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے حیرانی ہوئی کہ اتنی جلدی وہ تیسری منزل تک کیسے پہنچ گئی، جبکہ اس بلڈنگ میں لفٹ نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے پر مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا، وہ فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ تیسرا واقعہ ایک دن وہ غالباً اتوار کا دن تھا۔ میں فلیٹ کی گیلری میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کا پیکٹ ہاتھ سے سلپ ہو کر نیچے گر گیا۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا جہاں وہ سگریٹ کا پیکٹ گرا تھا، مگر وہاں پیکٹ نہیں تھا۔ اچانک میں نے نظر اٹھا کر اپنے فلیٹ کی گیلری کی طرف دیکھا۔ وہاں میری بیوی کھڑی نظر آئی، اس کے ہاتھ میں وہی سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پیکٹ تو میرے ہاتھ سے سلپ ہوا تھا، اور اب یکدم وہ پیکٹ اوپر میری بیوی کے ہاتھ میں کیسے پہنچا؟ سائمہ کے خلاف میرے دل میں شک و شبہ تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھ کر وقت اچھی طرح نوٹ کر لیا۔ اوپر پہنچ کر اس سے کچھ نہ پوچھا، اور شام میں اس بات کا ذکر کیا اور پوچھا اس وقت تم کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا وہ سیکنڈ فلور پر شاہد صاحب کی بیگم اور بیٹی سے باتیں کر رہی تھی، آپ کھانا کھا کر سو رہے تھے۔ بعد میں شاہد صاحب کی بیگم اور بچوں نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ والی بات بتائی تو میری بیوی نے بالکل لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے بجلی کے بورڈ تک پہنچے بغیر پنکھا آف کرنے اور پلک جھپکتے نیچے سے اوپر آنے کے واقعات بتائے تو ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ یہ باتیں سن کر وہ خاصی خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی وہ کون ہے جو آپ کو میرے روپ میں نظر آئی؟ اب مجھے ہر وقت اپنی بیوی پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ اصل بیوی ہے یا کوئی اور پراسرار شے۔ اس الجھن سے بچنے کے لیے ہم نے اس فلیٹ کو فوری طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے بزرگ کی زبانی یہ پراسرار واقعات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس فلیٹ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں۔ آج بھی جب میں ان واقعات کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری کہانی۔ میرا نام جنید خان ہے۔ میرا تعلق جدی پشتی رئیس گھرانے سے ہے۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو مجھے میسر نہیں تھی، اور کون سی ایسی برائی ہے جو مجھ میں موجود نہیں تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد باپ کے لاڈ پیار نے مجھے ضدی اور خود غرض بنا دیا تھا۔ باپ کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے ہر وہ کام کر گزرتا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان ساری برائیوں کے باوجود مجھ میں اگر کوئی اچھائی تھی تو وہ صرف یہ کہ میں پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا اور ہر سال پاس ہو جاتا تھا۔ یہی میرے والد کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ میری تمام برائیوں کو جاگیرداروں کی شان سمجھتے تھے۔ 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے کالج میں داخلے کا شوق چڑھا، اور والد صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی۔ ایک تو میرا انداز اور شکل و صورت نوابوں والی تھی، اوپر سے بے تحاشا دولت نے مجھے بالکل ہی ہیرو بنا کر رکھ دیا تھا۔ کالج میں داخلے کے بعد میں مزید بگڑ گیا۔ غنڈہ گردی اور ہڑتالیں کروانے میں میرا نام سر فہرست ہوتا۔ میرے تمام اساتذہ مجھ سے تنگ تھے، لیکن وہ میری غنڈہ گردی اور والد صاحب کے اثر و رسوخ کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ کالج میں 4 سال گزرنے کے بعد میں پکا بدماش بن چکا تھا۔ اب میں نے پڑھائی میں بھی دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک سرد صبح تھی۔ مجھے صبح صبح سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالا لیکن کچھ نہ ملا۔ مجھے نشہ ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ہاسٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ مجھے فقیرے کے اڈے تک جانا تھا، جہاں میری ضرورت بآسانی پوری ہو سکتی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ میں نے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی مخالف سمت سے ایک مجہول سا بوڑھا
آدمی تیزی سے اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ قریب آنے پر میں اسے پہچان گیا کہ یہی وہی پاگل ہے جو ہر وقت چتھڑوں میں ملبوس شہر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتا نظر آتا ہے۔ میں نے بارہا اسے بچوں کے پتھروں سے لہولہان ہوتے دیکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود وہ بغیر چپل کے تھا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ ایک دم رک گیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور وہ بغیر پلکیں جھپکائے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے چاہا کہ اس کی نگاہوں سے بچ کر ایک طرف ہو کر نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر جیسے ہی میں نے قدم بڑھائے، اس نے زوردار آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جا جا، چلا جا، جا اپنا قبلہ درست کر لے، جا، دیر مت کر۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل گھبرا گیا تھا، لیکن اسے پاگل سمجھتے ہوئے اس کی باتوں کو ذہن سے جھٹک کر فقیرے کے اڈے کی طرف چل دیا۔ میری مصروفیات جوں کی توں رہی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ آج مجھے اپنے دوستوں سے ملنے جانا تھا۔ یونیورسٹی کے کچھ پرچے غائب کروانے تھے۔ اس سلسلے میں ہماری میٹنگ تھی۔ اس سے پہلے میں نے اپنے دوستوں کے لیے نشے پانی کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ میٹنگ کے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کروانا اور دوستوں کی تواضع میری ذمہ داری تھی۔ میں نے ہاسٹل سے نکل کر پی سی او سے فون کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ اس زمانے میں موبائل فون کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے اپنے دوست جمال عرف جیدے کو سارے انتظامات کے بارے میں سمجھایا اور خود ہوٹل کی راہ لی۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ٹیکسی تو خیر مجھے نظر نہیں آئی، لیکن کچھ فاصلے پر میں نے اسی پاگل کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ پیچھے کچھ بچے تھے جو ہاتھوں میں پتھر لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ آج تو اس پاگل کے جسم پر چیتھڑے بھی نہیں تھے۔ وہ میرے قریب سے دوڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ ایک دم میں نے دل میں سوچا کہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے لوگوں کو اللہ لوگ کہتے ہیں۔ اس شخص کو تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ لباس ہی پہن لے۔ میری پوری توجہ اسی پاگل کی طرف مرکوز تھی۔ وہ ایک دم مڑا، زمین سے پتھر اٹھایا اور میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ اے، کیا کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے والا؟ میں جیسے مرضی رہوں۔ بول، اب کہے گا؟ اب کہے گا؟ اب کچھ کہا تو پتھر مار کر سر پھاڑ دوں گا تیرا۔ تیرا تو اپنا قبلہ درست نہیں، جا چلا جا۔ ایک دم اس نے پتھر میری طرف اچھالا۔ میں لاشعوری طور پر ایک طرف ہٹ گیا اور وہ پاگل دوبارہ پلٹ کر چل پڑا۔ بچے اب بھی اس کے پیچھے تھے، لیکن وہ ہر طرف سے بے نیاز تھا۔ میرا دل اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں حیران تھا کہ جو خیال میرے دل میں تھا اور جسے میں نے زبان سے ادا تک نہیں کیا تھا، وہ کیسے اس تک پہنچ گیا۔ ایک دیوانگی سی مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ میں بھی ان بچوں کے ساتھ اس پاگل کے پیچھے چل پڑا۔ بچے اب بھی اس کو پتھر مار رہے تھے۔ میں ان کو منع کر رہا تھا۔ آخر میں نے ڈانٹ کر سب کو بھگا دیا۔ میں اس پاگل سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بات کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ چلتے چلتے اچانک وہ زمین پر بیٹھ گیا اور ارد گرد سے پتھر اٹھانے لگا۔ پتھر اٹھانے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے پتھر آسمان پر پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ پتھر پھینکتا جاتا اور کہتا جاتا کہ بادلوں جلدی آؤ، بارش کرو، بہت گرمی ہے۔ اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ بجلی کی چمک، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میں حیرت سے آسمان پر چمکنے والی بجلی اور برسنے والے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس پاگل کا خیال آیا۔ میں نے اس کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں میرے اندازے کے مطابق اس پاگل کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل کی دنیا ایک دم بدل گئی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے دوست میری تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتے، لیکن میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس گاؤں چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، لیکن وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ اب مجھے ان کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی اور اب میں ان کے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ چنانچہ وہ مجھے کسی صورت زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ میں ان کے تمام رازوں سے واقف تھا اور میں ان کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہو سکتا تھا۔
میں نے انہیں ہر طرح قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولوں گا، لیکن وہ کسی صورت میری بات ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ میں ان کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوں گا۔ مجھے بڑی شدت سے ان تمام گناہوں کا احساس ہونے لگا جو مجھ سے سرزد ہوئے تھے اور جن پر اس سے پہلے میں نے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ اب میرے دل میں صرف یہ خیال تھا کہ ایک بار اپنے باپ سے مل لوں اور ان سے معافی مانگ لوں۔ ابھی صرف میری نگرانی کی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے قتل کے لیے دن مقرر نہیں کیا تھا۔ میرے پاس ایک رات کی مہلت تھی۔ میں نے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کی تاریکی میں میں نے کھڑکی کے پٹ کھولے اور آہستگی سے نیچے اتر گیا۔ بمشکل پہرے داروں کو دھوکہ دیا اور رات کے اندھیرے میں ہی اپنے گاؤں کا رخ کیا۔ صبح کے 4:30 بجے تھے جب میں حویلی میں داخل ہوا۔ ملازم مجھے اتنی صبح خالی ہاتھ حویلی میں آتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اتنے میں کسی ملازم نے والد صاحب کو میرے آنے کی اطلاع دے دی۔ وہ فوراً حیران و پریشان ملازم کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئے۔ بیٹا خیریت؟ کوئی چٹھی نہیں، کوئی تار نہیں، تو کس طرح اتنی صبح آ گیا؟ خیر تو ہے؟ والد صاحب نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب والد صاحب سے کوئی بات چھپانا ناممکن تھا۔ بتا بیٹا، کیا بات ہے؟ تیرے آنسو میرا کلیجہ چیر رہے ہیں۔ والد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، ارے کوئی جاؤ، روٹی پانی کا بندوبست کرو۔ والد صاحب نے ملازموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری حالت اس وقت بڑی عجیب سی تھی۔ وہ جنید علی خان، میں نے زندگی میں جو چاہا اور جس کی خواہش کی تھی اسے حاصل کیا تھا، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اب تک خوابوں میں زندگی گزاری ہے اور اب آنکھ کھلی تو ایک بھیانک تقدیر سامنے تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ والد صاحب کو تمام تفصیل بتانی شروع کی۔ سب کچھ بتانے کے بعد میرے دل کا بوجھ کسی حد تک کم ہو گیا تھا، لیکن دل میں خلش ابھی باقی تھی۔ رہ رہ کر دل و دماغ میں ایک فقرہ گونج رہا تھا کہ اپنا قبلہ درست کر۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ اپنے گناہوں کی توبہ کروں اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں، مگر احساس ندامت کسی پل چین نہ لینے دیتا تھا۔ والد صاحب تمام باتیں سننے کے بعد سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بیٹا، تو روٹی پانی کھا لے، پھر تیار ہو جا، تجھے میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہے، والد صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور خود اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ میں نے بھی اپنے کمرے کی راہ لی اور ملازم کو ناشتہ وہیں لانے کو کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ بڑے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تیار ہو کر فوراً آئے۔ میں ملازم کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ والد صاحب گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو بیٹھنے کا کہا۔ گاڑی ایک طرف کو روانہ ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم قدرے ویران علاقے میں داخل ہو گئے۔ میں اس طرف کبھی نہیں آیا تھا کیونکہ یہ علاقہ بالکل بنجر تھا اور اونچے نیچے پہاڑی ٹیلے تھے اور سبزہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک جگہ والد صاحب نے گاڑی روکنے کا حکم دیا اور گاڑی سے اتر گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ والد صاحب نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے دشوار گزار سفر کے بعد ہمیں غار کے دہانے پر پہنچے۔ دہانے پر پہنچ کر والد صاحب نے اپنی انگلی پر چاقو سے ایک کٹ لگایا اور خون کے چند قطرے زمین پر ٹپکائے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے خون کے قطرے زمین سے غائب ہو گئے اور والد صاحب ہاتھ جوڑ کر غار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آ جاؤ سیوک، تمہاری بلی سویکار کی جاتی ہے، اچانک یہ آواز غار کے اندر سے سنائی دی اور والد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر غار کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ گہرائی میں اترنے کے بعد غار کے ایک کونے سے ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی تھی۔ ہم دونوں غار کے اس کونے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں پہنچ کر غار بائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اس سمت داخل ہونے کے لیے ایک بڑا سا سوراخ تھا، روشنی وہیں سے نکل رہی تھی۔ والد صاحب میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے غار کے اس حصے میں داخل ہو گئے۔ غار کا یہ حصہ ایک مستطیل شکل کا تھا۔ اس کے وسط میں آگ کا الاؤ روشن تھا جس میں چربی جل رہی تھی اور اس کی ناگوار بو سارے غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ایک منحنی سا بوڑھا بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر ایک لنگوٹ تھا اور پورے جسم پر سندور ملا ہوا تھا۔
اس کے لمبے لمبے بال جن کا رنگ سفید تھا زمین کو چھو رہے تھے۔ والد صاحب اور میں اندر داخل ہوئے تو اس بوڑھے سادھو نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بیٹھنے کو کہا اور خود آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ بتبتانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ ایک لمحے کو مجھے اس کی آنکھیں اپنے وجود کے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ کیا چاہتے ہو سیوک؟ سادھو نے والد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ والد صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے میرے بارے میں بتانا شروع کیا تو سادھو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا بتانا چاہتے ہو، سادھو نے والد صاحب سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا اس کے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ سادھو نے والد صاحب سے سوال کیا۔ جی سادھو مہاراج، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے سارے دشمن ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے تمہیں بلی دینی ہوگی۔ تمہارے بیٹے کو مسلسل 7 روز اپنے خون کے 3 قطرے دینے ہوں گے۔ 7 دن کے بعد اس کے دشمنوں کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ روز رات کے ٹھیک 12 بجے اسے اپنے خون کے 3 قطرے زمین پر ٹپکانے ہوں گے۔ اس کے بعد ساری زندگی یہ ہر ماہ کی 14ویں کو خون کے 3 قطرے دان کرے گا۔ پھر یہ خاص ہماری امان میں ہوگا اور جو اس کی طرف قدم بڑھائے گا ہم خود اس کا سرویناش کر دیں گے۔ والد صاحب نے ہاتھ جوڑ کر یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اچھا اب تم جاؤ، ہمارا سمے بہت قیمتی ہے۔ والد صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور واپس ہو لیے۔ میں نے ابھی تک والد صاحب سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں اب سادھو کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن جب کبھی کوئی سوال کرتا والد صاحب یہ کہہ کر چپ کروا دیتے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ناچار میں خاموش ہو جاتا۔ آج رات 12 بجے مجھے اپنے خون کے پہلے 3 قطرے دینے تھے اور میرے والد مجھے بار بار یاد کروا رہے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس کے حق میں نہیں تھا۔ بھلا خون کے قطروں سے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اور میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ لیکن میں اپنے والد کو کیسے سمجھاتا جو میرے دشمنوں کو کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہ تھے؟ گھڑی نے رات کے 12 بجائے اور والد صاحب میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چاقو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اپنی انگلی پر زخم لگاؤ اور خون کے 3 قطرے فرش پر ٹپکاؤ۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے ہی خون کے قطرے فرش پر گرے وہ زمین سے ایسے غائب ہو گئے جیسے کسی نے اسے زمین سے چاٹ لیا ہو۔ میں کبھی زمین کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے والد کے چہرے کی طرف۔ بیٹا یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور 7 دن تم نے یہی کرنا ہے، اور اس دوران تم نے حویلی سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا ہے، والد صاحب نے مجھے حکم دیا۔ مجھے خون کے قطرے فرش پر ٹپکاتے 7 روز گزر چکے تھے۔ آج 8واں دن تھا۔ آج صبح ہی صبح میں نے اپنے والد سے حویلی سے باہر جانے کی اجازت مانگی تھی، جو انہوں نے بخوشی مجھے دے دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں۔ 1-2 گھنٹے کھیتوں میں گزارنے کے بعد میں اپنے پرانے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ حویلی واپس لوٹا تو دوپہر کے 2 بجے تھے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور اخبار اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر اخبار پڑھوں گا، پھر کچھ دیر آرام کروں گا اور شام کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے نکلوں گا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے چپل اتاری، پاؤں اوپر کر کے بستر کے سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اخبار کھول کر میں نے 6 سرخیوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جاوید عرف جیدے کا پراسرار قتل اخبار کی 6 سرخی تھی۔ میرا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ پوری خبر پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ یہ میرے دوست کے قتل کی خبر تھی، جسے رات 12 بجے پراسرار طور پر اس کے بستر پر قتل کر دیا گیا تھا، اور پولیس قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی، لیکن انہوں نے جلد ہی قاتل کو پکڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ شب و روز بڑی سست روی سے گزر رہے تھے۔ ہر 7 روز کے بعد اخبار میں ایک قتل کی خبر آتی، اور وہ خبر میرے کسی پرانے واقف کار کے متعلق ہوتی جو کسی نہ کسی حوالے سے میرے جرائم میں شریک رہا ہو۔ میں شدید ذہنی الجھن میں مبتلا تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرے دوست جو میرے بعد میرے دشمن بن گئے تھے ہلاک ہوں، لیکن یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اب مجھے ہر مہینے کی 14 تاریخ کو خون کے 3 قطرے فرش پر ٹپکانے پڑتے تھے۔
مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید سادھو کالے علم سے ہی قتل کروا رہا ہے۔ مجھے اسے روکنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں خون کے قطرے ٹپکانے بند کر دوں۔ شاید اس طرح سادھو مجھ سے ناراض ہو جائے اور یہ قتل کا سلسلہ بند ہو جائے۔ آج ویسے بھی چاند کی 14 تاریخ تھی، رات کے 12 بجنے والے تھے۔ میں ایک کتاب کے مطالعے میں غرق تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر سے اتار دیا ہے۔ پھر کسی اندھے کے وجود نے میری انگلی پر شگاف ڈالا اور خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا، خون کے قطرے فرش سے غائب ہو گئے۔ میں خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کو میں جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے رات گزاری اور صبح اپنے والد کو رات کا تمام واقعہ سنایا۔ میرے والد صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، میرا خیال ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر تم نے سادھو مہاراج کا کہا پورا نہ کیا تو تم مشکلات میں پڑ سکتے ہو۔ تمہیں ساری زندگی یہی کرنا پڑے گا تاکہ تمہارا کوئی دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے زندہ نہ رہے۔ مگر مجھے اپنے والد صاحب سے اختلاف تھا، چنانچہ میں نے بحث کرنا بہتر نہ سمجھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ملازم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اگر والد صاحب پوچھیں تو کہہ دینا کہ دوستوں سے ملنے گیا ہوں، اور خود سادھو سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راستے مجھے یاد تھے، چنانچہ ایک دشوار گزار سفر کے بعد میں غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں بائیں طرف مڑا تھا جہاں سادھو موجود تھا، لیکن وہاں اس وقت کسی کی موجودگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں حیران و پریشان سا غار سے باہر آ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اچانک میری نظر ایک نوکیلے پتھر پر پڑی۔ میں نے پتھر اٹھایا اور اس کی نوک سے اپنی انگلی پر شگاف ڈالا۔ خون کے چند قطرے زمین پر ٹپکنے لگے۔ جیسے ہی خون کے قطرے زمین پر گرتے، فوراً غائب ہو جاتے۔ اچانک غار کے اندر سے سادھو کی آواز بلند ہوئی، تمہاری بھیٹ سویکار کی جاتی ہے، اندر چلے آؤ۔ میں ایک بار پھر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر سے ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ اب سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں اپنے والد کے ساتھ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سادھو اپنی مخصوص جگہ اسی حالت میں موجود تھا۔ کیوں آیا ہے بالک؟ تیرا کام تو ہو رہا ہے، سادھو نے کہا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا، میں اس سلسلے کو بند کروانا چاہتا ہوں، میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، جا واپس چلا جا۔ اس کے ساتھ ہی غار کا منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں مایوس ہو کر واپس گھر آ گیا۔ دل بہت اداس تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، لیکن توبہ اور نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ والد صاحب زمینوں میں مگن تھے اور میری طرف سے بالکل بے فکر ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں میں بالکل محفوظ تھا اور کوئی دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن میں کسے جا کر اپنی حالت بتاتا؟ ایک دم مجھے مولوی صاحب کا خیال آیا، جو ہمارے گاؤں کی مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے اور دینی تعلیم بھی دیتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹے، تم نے غلط طاقتوں سے مدد حاصل کی ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تم اللہ سے توبہ کرو اور باقاعدگی سے نماز ادا کرو۔ اللہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ اس سادھو کے پاس جانے سے بھی منع کیا۔ میں نے ان کی تمام باتیں اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لی۔ میں وہاں سے نکل کر گھر آیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی۔ میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ اب میں باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ اب اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا مجھے پھر خون کی بھیٹ دینی پڑے گی اور اس کے نتیجے میں میرے کسی دشمن کی جان جائے گی؟ آج صبح سے ہی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور دیر تک استغفار کرتا رہا۔ میرے دل کی عجیب سی حالت تھی۔ میں مسجد سے نکل کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور قبر کے سرہانے ہی بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ماں کو اپنی زندگی کی ساری باتیں بتاؤں اور ان کی باتیں سنوں،
لیکن یہ کیوں کر ہو سکتا تھا؟ یہی سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں بے خودی میں ماں سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سے یہاں ہوں۔ اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں خود فراموشی کی کیفیت سے باہر نکل آیا۔ مڑ کر دیکھا تو وہی پاگل میرے سامنے کھڑا تھا، جس کی ایک نظر نے میرے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ اٹھ، چل اب اٹھ جا، کتنی بڑی سفارش لے آیا ہے کمبخت، ماں کو بلا لیا ہے، چل اٹھ۔ پاگل نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چل ہاتھ آگے کر، پاگل نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کو مسافے کے انداز میں چھوا اور کہا، دیکھ، ہم پھر نہیں آئیں گے، اپنا قبلہ درست رکھنا، ابھی تو اس وجہ سے آ گئے ہیں۔ اس پاگل نے میری ماں کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ماں کی قبر کی طرف مڑا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ میرے حواس جواب دے چکے تھے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ والد صاحب نزدیک ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے گاؤں والے بے ہوشی کی حالت میں قبرستان سے اٹھا کر لائے تھے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کبھی میری انگلی سے خون نہیں نکلا، نہ ہی مجھے خون کی بلی دینی پڑی۔ میں اب باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں اور برائیوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب بھی دل گھبراتا ہے تو ماں کی قبر پر چلا جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس اللہ لوگ فقیر جسے میں پاگل سمجھتا تھا میری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ شاید میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس کو قبر میں بھی میرا خیال تھا۔ میرے اس ہاتھ سے جسے اس پاگل نے چھوا تھا ہلکی ہلکی خوشبو آتی رہتی ہے اور دھونے کے باوجود آج تک اسی طرح برقرار ہے، اور جب بھی میں قبرستان اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں تو یہی مہک اور بڑھ جاتی ہے۔ شاید میری ماں بھی مجھے یہ یاد دلانا چاہتی ہے کہ میں اپنا قبلہ درست رکھوں، کیونکہ میں گناہوں کی دلدل سے صحیح سلامت واپس آ گیا ہوں، جو تقریباً ناممکن تھا۔ اور اب اگر میرے قدم ڈگمگائے تو میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اب میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر چلائے اور میری رہنمائی کرے، آمین۔